Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम BS पार्ट 3 एंड MA प्रीवियस के स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से? अच्छा, एक बात तो बेटा मैंने आपको कहनी थी कि ये जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत उसने इख्तियार कर ली है। बराए मेहरबानी अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये ऐसी बुरी बीमारी है जो कि ना सिर्फ आपको बल्कि आपके प्यारों को भी तंग कर रही है। और ज़रूर कोशिश यही कीजिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और वो जितने भी SOPs जो बताए जा रहे हैं टीवी पर मुख्तलिफ जगह पर एडवर्टाइज में आ रहे हैं, इनका ख्याल रखें। क्योंकि जब तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं तैयार होगी, इसने कहीं नहीं जाना। ये भी यही है और हम भी यही हैं। अब देखें कि किस तरीके से अल्लाह ताला हमारी इससे जान छुड़ाता है। खुदा हम पर रहम करे और हमारे मुल्क पर रहम करे, आमीन। इससे अपने आप को बचाइए। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे हैं आजकल मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत, और कल जो हमने उनका ख़त पढ़ा था और वो ख़त था, उनके शागिर्द थे मीर मेहदी मजरू, उनके नाम उस ख़त था। और आज जो हम उनका दूसरा ख़त जो मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए, और ये भी इसका भी अक्स तस्वीर भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, इसके साथ ही अपलोड की है, वो भी देख लीजिए। और अदरवाइज़ अगर ये नहीं आप देखते तो फिर जो उनके गालिब के ख़तूत अगर आपके पास मौजूद हैं तो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बहादुर शिफ्ता के नाम जो उनका ख़त है, आज हमने ये सिलेक्ट किया है, ये आपको मिल जाएगा। और ये अगर जिल्द दोम है मेरे पास इस वक्त, खलीक अंजुम की मुरतबा ख़तूत गालिब वाली, उसका है पेज नंबर या सफ़ा नंबर 816 पेज नंबर है, वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया है, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि कल जो हमने आपने देखा जो ख़त था, वो एक तो उनके शागिर्द के नाम था और उसके ज़रिए से वो हमें बता रहे थे कि किस तरह के हालात थे। कहते हैं 1859 का वो ख़त था, तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह का दिल्ली के हालात को ऑन द होल समझने के लिए वो ख़त हमारे लिए बेहतर था। उस ख़त में उन्होंने नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता की को जो सज़ा हुई थी 7 साल, वो और फिर उस 7 साल सज़ा की माफ़ी के बाद उनकी जो जायदाद और अमलाक जो है वो ज़ब्त कर ली गई थी, उसके बारे में अभी तक कोई वो नहीं आया था, हुक्म नहीं आया था, तो उसका ज़िक्र जो है उस ख़त में मौजूद था। आज जो हमने ये सिलेक्ट, इसी वजह से मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, इस ख़त को, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बहादुर के नाम जो ख़त लिखा है हमारे मिर्ज़ा गालिब ने, उसको मैंने सेलेक्ट किया। एक तो ये वजह कि उसका थ्रू आपको पता चलेगा कि अब वो कहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरी बात ये कि ना, ये जब बड़े बड़े उलमा, शौरा और आलिम लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं आपस में, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती ख़यालात ही नहीं होते, बल्कि वो इल्म के लिए भी, इल्म के हवाले से, मालूमात के हवाले से भी, जो मुख्तलिफ अगर किसी को कोई मसला है आपस में भी, तो उसको भी सॉल्व करने की बातचीत करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि बहादुर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता जो थे, वो वो शायर तो थे, शिफ्ता उनका तखल्लुस है, लेकिन वो शायरी के साथ साथ उनका कमाल ये था कि एक तो उर्दू के अवलीन नक्कादों में अगर किसी का शुमार होता है तो फ़ारसी में के हवाले से एक तो उनकी तहरीरों में हमें तनकीदी अफ़कार भी मिलते हैं। दूसरा ये कि वो लिसानी हवाले से भी, लिसानियात के हवाले से भी, या मुख्तलिफ़ उर्दू और अरबी और फ़ारसी के लिसानियात के हवाले से भी वो एक सनद के तौर पर माने जाते हैं, तो उनके हवाले से भी। तो वो बातचीत हम देखेंगे कि इस ख़त में शिफ्ता और गालिब के दरमियान जो बातचीत हो रही है वो यही है कि किस लफ्ज़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और वजह बताने की ये है क्योंकि अरबी फ़ारसी, क्योंकि अरबी का असर है फ़ारसी पर और फ़ारसी का और अरबी दोनों का मिलाकर असर है उर्दू पर। तो हम दोनों को मिला के जब हम कवायद यूज़ कर रहे होते हैं या जब हम कायदा यूज़ करते हैं कि किस तरह से इस अल्फाज़ को इस्तेमाल करना है, तो हमें ये आसानी उर्दू वालों को कि हम उसको फ़ारसी के कायदे में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उसको अरबी के कायदे में भी इस्तेमाल करते हैं, और हम मज़ीद लेवरेज लेते हैं और फिर उस अल्फाज़ को अपनी मर्ज़ी से हिंदी के कवायद के हिसाब से भी उस लफ्ज़ को ढाल कर उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब वो मुस्तमिल हो जाता है तो उसी हवाले से हम कहते हैं कि जी अरबी में ये इस तरह से है, गलत है। अगर आप कहते हैं गलत है, अरबी के कायदे में गलत है, फ़ारसी के कायदे में ठीक होगा, लेकिन अगर फ़ारसी में भी गलत है तो कोई बात नहीं, हम हिंदी के कायदे के हिसाब से, कवायद के हिसाब से जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ये इस्तेमाल हो गया है, असातिज़ा ने इस्तेमाल किया, तो उसको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वो लिसानी हवाले से, क्योंकि हमें काफ़ी लेवरेज हासिल है इसमें, हम उससे भी फ़ायदा उठाते हैं, तो इसमें वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी आपको नज़र आएगा। ये ख़त जो है वो 1865 फरवरी 1865 को लिखा गया है। और इसमें देखिए ज़रा, हम शुरू करते हैं, क्योंकि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान बहादुर शिफ्ता जो है वो हमारे गालिब के दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं, तो उसके हवाले से वो उसको थोड़ा सा उसको चेंज कर, वहाँ पे देखें कैसे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे लिखते हैं जनाब भाई साहब व किबला, बड़े भाई को जैसे ख़त लिखा जाता है, जनाब भाई साहब व किबला,
یقین ہے کہ آپ مال خیر اپنے دارالریاست میں پہنچ گئے ہوں گے، جہانگیر آباد۔ اب کیونکہ وہ جب تک ان کو دوسرا حکم نہیں ملا تھا تو وہ بجائے اس کے کہ کیسے جاتے واپس اپنے گھر، کچھ تو پتہ چلے کہ عدالت میں بار بار آنا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک جگہ سے، جس زمانے میں خط لکھے جا رہے ہیں اس زمانے میں کہتے ہیں ٹریفک یا جس کو آپ کہیں نا کمیونیکیشن یا روڈز کا کچھ سسٹم ایسا نہیں تھا کہ بندہ آسانی کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر ادھر سے ادھر پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے وہ کافی عرصے کے لیے کچھ عرصے ٹھہر گئے تھے میرٹھ میں ہی، تاکہ کیس کو سنیں اور اس کا جو کیا نتیجہ آتا ہے اس حساب سے۔ تو یہاں پہ غالب جو ہے یہ 1865 میں لکھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 49 سے 65 5 سال ان کو میرٹھ میں انتظار کرنا پڑا تھا اپنے کیس کے حل ہونے کا یا کیس کا نتیجہ آنے کے سلسلے میں، عدالت میں جو کیس چل رہا تھا۔ یقین ہے کہ آپ مال خیر اپنے دارالریاست میں پہنچ گئے ہوں گے، دارالریاست جہانگیر آباد، اور بہمیت خاطر روزے رکھتے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ جو غالب نے جو خط کی ڈیٹ لکھی ہے وہ جو اس ہجری سال یا قمری سال کی جو ڈیٹ لکھی ہے وہ ہے 10 رمضان 1281 ہجری۔ تو 1200 تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی حساب سے اس کو بھی وہ بات چیت بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ آن دا ہول اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ غالب کہتے ہیں کہ مختلف خطوط میں پتہ چلتا ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا۔ تو کہتے کیا ہیں کہ اب آپ روزے رکھ رہے ہوں گے تو کس چیز کا آپ کو ملال ہوگا؟ کھانے پینے کی تو اتنی ہمیں فکر نہیں ہوتی، سوائے پان کے اور خیال مولوی الطاف حسین کے فراق کے سوا کوئی وجہ ملال نہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ کوئی آپ کو دکھ اس کے علاوہ نہیں ہوگا، کہ یہ مزاح بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو روزہ رکھا ہے تو اور کسی چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنی کہ آپ کو پان کی۔ تو پان ہمارے یہاں اس وقت پہلے اسی طریقے سے استعمال ہوتا تھا جیسے آج کل لوگ سگریٹ اور دوسری چیزیں یوز کرتے ہیں۔ تو وہ کہ روزہ کھولتے ہی کہتے ہیں ایک تو اس کی یاد آتی ہوگی، اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو روزے میں آپ کو تکلیف نہیں ہو۔ دوسری مولوی الطاف حسین یہی مولانا الطاف حسین حالی کے فراق کے سوائے، کیونکہ حالی اور نہ صرف یہ کہ حالی ان کے بچوں کو پڑھاتے تھے بلکہ ان کے بچوں کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ حالی کے اندر جو اپنے حالی نے جو بعد میں جو حالی اردو کے تنقید نگار کے طور پہ سامنے آئے، تو دوسری علی گڑھ کے مختلف اساتذہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، خاص طور پہ مغربی انگریز اساتذہ کے ساتھ، وہ تو ان کی کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر تو انہوں نے اثر کیا، لیکن یہ مولانا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے ساتھ بھی ان کے اس طرح کے تعلقات تھے کہ جس سے ان کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ مشرقی ذرائع سے، مشرق کے حوالے سے جو ان کی کریٹیکل تھنکنگ تھی وہ شیفتہ کے یہاں جو ہے اس نے پرورش پائی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ لازم بات ہے حالی جو ہے وہ پانی پت میں تھے، تو اب جب یہ اپنے گھر جہانگیر آباد چلے گئے ہیں تو میرٹھ اور اس کے علاوہ ان 2 چیزوں کے علاوہ آپ کو کوئی ملال نہیں ہوگا، کہ کیونکہ یہی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں غالب آپ کہہ لیں کہ مزاحان یا آہستہ، کہ اس سے بڑا کوئی اور آپ کو خدا کرے کہ کوئی دکھ آپ کے پاس نہ ہو۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، جملے دیکھیے نا، بالکل کوما یوز کرتے ہیں یہاں پہ، پھر خدا کرے تم کو یاد آ جائے کہ مفتی جی شگفت کا مزید علیہ مسلم نہیں جانتے تھے۔ سکندر نامہ میں لکھا ہے، پھر وہ لفظ ہے شگفتہ، ٹھیک ہے نا، ہم لفظ یوز کرتے ہیں شگفتہ مطلب اچھا، خوشگوار، جب اس کے معنی گئے تو شگفتی۔ اب یہ جو چھوٹی ہے جب ہم اردو میں یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو مؤنث کے معنوں میں یوز کرتے ہیں، صیغے میں مؤنث کے صیغے میں یوز کرتے ہیں، جبکہ حالانکہ عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، دونوں میں جہاں پہ بھی چھوٹی یہ آتی ہے دیٹ از ناٹ مذکر یا مؤنث، یہ مذکر میں ہی یوز ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شگفتی، شگفتے، شگفتہ، شگفت کو مزید اس کے ساتھ آپ اس کے آگے ہے لگا دیں۔ ہم اردو میں جب قاعدہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہے لگاتے ہیں، ہے ہاتھی جیسے سکندر نامہ میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر لگا دیں شگفتہ، شگفتی، شگفت، کہتے ہیں جس بھی اس معنی میں یوز کریں کہ انہی معنوں میں شگفتہ خوشگوار کے معنی میں ہی ہوگی، اور پھر وہ اس کے حساب سے اس کے لیے، کیونکہ لغت کی کوئی بحث ہو رہی ہوگی جو ان کے درمیان خط ہوگا یا بات چیت ہوگی کہ اس لفظ کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہاں پر یہ فارسی شعر دے دیا جو سکندر نامہ ایک پرانا شعری مجموعہ ہے، اس سے جو ہے وہ نکال کے دے رہے ہیں اور اس کو بیان کریں کہ دیکھیں یہ اس معنی میں یا اس انداز میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، اس کا املا یہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اسی اپنی بات کو مزید بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صحبائی شفیق صبح کو غلط اور اس رنگ کے کو محض بشام جانتا تھا۔ محمد سعید اشرف معاصر کے کلام میں پر نظر ڈالیے، کہتے ہیں صحبائی دوسرے شاعر، مطلب میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ پرانی لغات اٹھائیں گے نا، ہمارے یہاں لائبریری میں بھی موجود ہے، ہماری سیمینار لائبریری میں آپ جا کے اس کی اٹھائیے، نور اللغات اٹھائیے، یا میرا خیال ہے کہ کشور اللغات اٹھائیے، لغت اٹھائیے، یا میرا
اور کون سی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. ایک بہت پرانی لغت بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے. اب اس میں دیکھیں کہ تو پرانی لائبریریوں میں جب بھی شعر کوئی بھی لفظ بیان کیا جاتا تھا اس کے معنی اور معنی کے ساتھ اس کا استعمال کے لیے جب لفظ کا استعمال بیان کیا جاتا تھا تو وہاں پر شعر کسی بڑے استاد شاعر کا جو ہے شعر کے وہ ان کو لفظ کو کن معنوں میں اور کس املا کے ساتھ استعمال کر رہا ہے وہ سند کے طور پہ دیا جاتا تھا. جبکہ آج کل جو آپ کے پاس اس چھوٹی سی جو کتاب کہتے ہیں لغتیں جو یہاں پہ بازار میں لغت موجود ہے وہ یا فیروز اللغات بھی آپ اٹھا لیں تو اب یہ طریقہ کار ہمارے یہاں بدل چکا ہے. اب بجائے اس کے کیونکہ اب لوگوں کے یہاں شعر و شاعری کا یا شعر کا وہ ذوق نہیں رہا تو اب ہم بجائے اس کے کہ بجائے ہماری لغت میں بھی یہ ہو گیا کہ ہم لفظ کے معنی دیتے ہیں اور اس کی املا لکھتے ہیں اور اس کی املا کے ساتھ جو ہے اس کو جب اس کا استعمال بیان کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی جملہ لکھ دیا جاتا ہے, نثری جملہ لکھا جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی استاد نے بڑے استاد نے جو ہے استاد میری مطلب با کمال جس کی اتھارٹی ہو اس کے اوپر اس نے اس کو لکھا بس اس کا بس عام استعمال بیان کیا جاتا ہے. جبکہ پرانی ہمارے یہاں جو لغت ہے وہاں پر بڑے بڑے اساتذہ جو شعراء تھے یا چاہے وہ عربی میں بھی اگر عربی کا لفظ ہے عربی کی معنی میں یوز کرے تو وہاں سے یا فارسی کے پرانے شاعر کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ طریقہ کار بیان کیا جاتا تھا. بالکل اس ویسے ہی جیسے شگفتی کا شگفتہ پڑھیں گے ہم اس کو شگفتے نمود طواف بسے در شگفتے نمود طواف انائے سخن راک کشید در گزاف. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ یہاں پر یہ جو انہوں نے یہاں لفظ بیان کیا کہ اس کو لکھا اس طرح جائے گا اس کا املا ایسے ہوگا. پھر دوسرے شعراء نیچے صحبائی کا بھی بتاتے ہیں کہ وہ اس کو کس معنی میں یا کن ہجوں کے ساتھ یا کس طریقے کے ساتھ املا کے ساتھ اس کو لکھ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور 3 ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں غالب اس کو یہاں لکھتا ہوا بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے اب جو فقیر کا یہ معطلہ مشہور ہوا ہے کہ از جسم و جان نکاب تاکہ این کنج دری خرابہ تاکہ حضرات کو اس پر تعامل ہے کہ خرابہ کی جگہ خراب کو نہیں مانتے. خراب ہم لکھتے ہیں نا تو اب یہ خراب آپ لکھیں یا خرابہ لکھیں بے کے ساتھ ہے لگا دیں. تو کہتا ہے کہ پہلے جب ہمارے یہاں پرانے لوگ موجود ہیں یہ دونوں علماء کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے لسانیات کے اوپر. لغت میں لسان میں لفظ کو کن معنوں میں کن ہجوں کے ساتھ اور کیسے استعمال کیا. یہ نہیں ہے کہ لفظ کا معنی جب آپ اس کے ساتھ اس کے ہجے بدلیں گے تو شاید وہ اس کے بعد جیسے لغت عربی میں اصل لفظ خراب ہے خراب ٹھیک. اور خرابہ مزید علیہ ویران لغت فارسی اصل اور ویرانہ مزید علیہ موج لغت عربی اصل اور موج ہے مزید علیہ ہے. کہتے ہیں لغت فارسی اگر آپ اٹھاتے ہیں عربی اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ خراب آپ کو ملے گا اور جب خرابہ کے ساتھ ہے ہاتھی والی علیہ لگا دیتے ہیں تو وہ لغت فارسی میں آپ کو اس طرح سے ملے گا جیسے ویرانہ خرابہ موجہ ہے. جب بھی آپ اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فارسی میں بھی طریقہ کار موجود ہے. یہ ایک مصرع قدمہ میں سے کسی کا ہے مگر پیش مصرع مجھے یاد نہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کا ہے. کہتے ہیں یہ ایک مصرع میں پھر شاید اپنی بات کو بتانے کے لیے خرابہ لفظ کس طرح سے خراب اور خرابہ دونوں یوز ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک مصرع جو ان کہتے ہیں قدمہ میں سے مجھے کسی کا یاد ہے وہ انہوں نے یہاں درج کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد آگے چل کے مزید لکھتے ہیں کہ اسی کو بفکر دل نافتاد کے بہ ہیچ باب دریغ بگنج راہ نہ بردی دری خراب دریغ. گنج و خرابہ گنج و خراب گنج و ویران گنج و ویرانہ مستمر اعلان میں ہے. آپ دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ فارسی میں یا ایران کے لوگ جو ہیں وہ خرابہ خراب ویران ویرانہ دونوں یوز ہوتے ہیں. تو ہمیں غلط نہیں ویران اور ویرانہ اگر آپ یوز کریں تو دو ہم یہاں کہیں گے ویران مطلب بالکل خراب خالی پڑا ہے اور ویرانہ یہ گھر تو بالکل ہی ویران ہے مطلب خالی پڑا ہے تباہ حال ہوا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گھر تو بالکل یا یہ تو بالکل ویرانہ ہے ویرانہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو دونوں معنوں میں بالکل ٹھیک لفظ اگر آپ اس کو دونوں طریقے سے اگر آپ لکھتے ہیں غالب کا خیال یہ ہے کہ دونوں طرح سے یہ صحیح ثابت ہوگا. اس بات پر متروک ہونا محض عدم اتنا ہے وسلام. مطلب یہ میرا خیال اب یہی ہے کہ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ نے خرابہ ویرانہ خراب اور شگفتگی یا شگفتی لفظ کو استعمال یا اس کی ڈکٹیشن یا اس کا املا جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کوئی بحث جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا قاطع برہان کا بھی نزاع جو ہے وہ چل رہی تھی انہی دنوں میں تو اس حوالے سے جن سے کچھ بات چیت ہوئی ہوگی پوچھا ہوگا تو جس کے جواب میں غالب نے یہ خط لکھا ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے پھر وہاں آپ دیکھیں وسلام اور اس کو بات کو پیش کیا اور اپنی بات کو بتانے کے لیے انہوں نے مختلف بڑے بڑے قدمہ شعراء کے اشعار بھی اس میں پیش کیے. صبح سے شنبہ آگے آخر میں لکھتے ہیں
ماہ سیام سال غافر پہ اہل اسلام 10 رمضان 1281 اور مطابق 7 فروری 1864۔ بس اچھا، بس سلام لکھنے کے بعد غالب نے یہاں پر کہیں پر بھی اپنا نام نہیں لکھا۔ شروع کرتے ہیں جناب بھائی صاحب اور قبلہ کا جو لقب استعمال کرتے ہیں، اور آخر میں وسلام، اور پھر پوری ڈیٹ جو ہے بالکل خیال کے ساتھ عربی میں بھی فارسی میں جس طرح سے لکھی جاتی ہے، صبح سہ شنبہ، مطلب صبح کے ٹائم پر انہوں نے 3 یا بدھ کا دن ہے، اور اس کے بعد 10 ماہ سیام، 10 تاریخ سیام کی، مطلب اس کو نثر میں بھی فیل کر لکھتے ہیں، اور پھر نثر کے ساتھ ہندسوں میں بھی 2 طریقے سے یہاں پر انہوں نے ڈیٹ لکھی اور اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ غالب نے صرف خطوط اس لیے لکھے ہیں کہ خط جو ہے وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے، لیکن خط کے ساتھ علمی معاملات پر بھی بحث اور مباحث جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، اور مختلف علماء کے درمیان جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے کی مختلف باتیں یا مختلف چیزیں جو آپ اپنے علم یا جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں تو اس کے حساب سے بھی۔ تو غالب اتھارٹی بھی تھے فارسی کے ساتھ، فارسی پہ غالب کی جو ہے فارسی شاعری، فارسی لسانیات، فارسی زبان پر غالب کو جو ہے نا وہ کا دسترس حاصل تھی، جس کی وجہ سے غالب کو ایک استاد کے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اردو بلکہ فارسی زبان اور فارسی لسانیات کے حوالے سے جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اس بحث کو اس خط میں پیش کیا گیا ہے۔ منتخب کرنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان کس طرح کے تعلقات تھے اور کس طرح کی علمی بحث بات چیت ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ میں بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ 1865 میں یہ خط لکھا گیا۔ پہلا خط جو میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ وہ 1859 کا تھا، تو 1859 میں والے خط میں غالب لکھ رہے تھے کہ میرٹھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے مصطفیٰ خان شیفتہ، اور اس والے خط میں لکھتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے ہوں گے تو 5 سال لگے کیس حل ہونے میں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو ان کی املاک جو ہے وہ واپس نہیں دی گئی تھیں، بلکہ صرف اور صرف کیس جب ان کے خلاف آیا تھا کہ جی آپ آزاد تو ضرور ہیں لیکن یہ جائیداد آپ کو نہیں ملے گی واپس، تو پھر اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر واپس جو ہے جہانگیر آباد پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہ خطوط جو ہے مزید آپ بھی کوئی خط اگر آپ چاہیں کہ میڈم یہ والا خط پڑھتے ہیں تو حالانکہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ کوئی ایک خط ہم ایسا نکالیں گے جس میں تھوڑا بہت مزاح کا اینگل زیادہ ہوگا، تو آج ہم نے جو ہم نے خط لکھا یہ مزاح کے اینگل والا نہیں ہے، یہ لسانیات یا لسانی بحث، الفاظ کا املا اور الفاظ کا استعمال کیسے ہونا چاہیے وہ اس پر ہم نے بات چیت کی۔ اس سے پہلے والے خط میں مختلف جو معاشرتی حالات تھے، سیاسی حالات یا آپ کے معاشی سماجی حالت تھی دہلی کی اور مسلمانوں کی، اس پر بات ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کوئی اور مزید مزاح والا اینگل والا خط جو ہے وہ نکال دیں گے، کیونکہ ابھی تو ہمیں ان کے خطوط میں سے کافی ساری چیزیں جو ہے مزید دیکھنی ہے۔ کسی قسم کا کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو، آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ خدا حافظ۔